अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम मलाइका पर ईमान के ऊपर बात करेंगे। पिछले जितने टॉपिक हम पढ़ चुके हैं ईमानियात के हवाले से, उसमें तौहीद और शिर्क और इसी तरह फिर रसालत के हवाले से रसालत की ज़रूरत और अहमियत और अंबिया इकराम की खसूसियात और रसालत मोहम्मदी की खसूसियात और ख़त्म नबूवत पर हम बात कर चुके हैं। आज हम ईमानियात में से मलाइका पर जो है वो बात करने जा रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन आते हैं वो इस अंदाज से आते हैं, मलाइका या फरिश्तों पर नोट लिखें या फरिश्तों पर ईमान की वजाहत करें या फरिश्तों के औसाफ और फ़राइज़ क्या हैं। और ये इस तरह भी क्वेश्चन आ जाता है कि मशहूर फरिश्तों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये इस तरह नोट की सूरत में ये क्वेश्चन आ जाता है। तो आज हम इसकी मलाइका के हवाले से इसकी हकीकत को समझेंगे कि मलाइका हैं क्या है और इनके मुतल्लिक जो हमें कुरान और हदीस से अंदर के हवाले से हमें जो चीज़ें मालूम होती हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसका देखते हैं कि मलाइका का मफ़हूम क्या है। मलाइका का लफ्ज़ जमा है जिसका वाहिद मलक है। इसके लुग़वी मानी कासिद के हैं। उर्दू में मलाइका से मुराद फरिश्ते हैं। अकायद इस्लाम में फ़रिश्तों पर ईमान लाना ज़रूरी है, क्योंकि फ़रिश्ते खालिक और मखलूक के दरमियान पैगाम रसानी का फ़र्ज़ अदा करते हैं, इसलिए इनको मलक और रसूल कहा जाता है। तौहीद और रसालत की तरह फ़रिश्तों पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। और लेकिन नेकी तो ये है कि जो ईमान लाया अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, वल मलाइकति और फरिश्तों पर, वल किताबी और किताबों पर, वन नबिय्यीन और नबियों पर। तो ये तो ईमानियात के हवाले से आयत हम मुसलसल पढ़ते आ रहे हैं। हमने इसमें नेकी का तसव्वुर भी देखा कि नेकी क्या है और इन ईमानियात का जो नेकी के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये बाकायदा हम एक क्वेश्चन जो है वो शुरू में आगाज़ में पहला क्वेश्चन ही हमारा हमने इस पर डिस्कस किया था। अब आ जाते हैं हम फरिश्तों की हकीकत या उनके औसाफ के मुतल्लिक हम देखते हैं कि अल्लाह ताला इस बारे में हमें क्या रहनुमाई फरमाते हैं कि फरिश्ते जो हैं अल्लाह की वो नूरी मखलूक हैं जो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक दुनिया का निज़ाम चला रहे हैं। अल्लाह ताला अपना हुक्म उनके दिल में इल्का फरमाता है और वो उस हुक्म को मखलूक में जारी और नाफिज कर देते हैं। तो ये फरिश्तों के हवाले से नूरानी मखलूक हैं। इस बात को ज़रा अगर थोड़ा सा इस अंदाज से समझ लें कि ये नूरानी मखलूक है, तो इसके ऊपर इंसान को फजीलत दी गई है। क्यों दी गई है, इसकी अगर हकीकत को इस हवाले से समझें कि कुरान मजीद जो बयान करता है कि अल्लाह ताला जब किसी चीज़ का इरादा करता है तो वो कहता है कुन हो जा, फायकून, तो बस वो हो जाती है। तो ये कायनात जब वजूद में आई है तो अल्लाह ताला के ये कलमा कुन की वजह से ये पूरी कायनात वजूद में आई। और इसके मुतल्लिक जो उलमा बयान फरमाते हैं जो कि ये जब कलमा कुन अल्लाह ताला ने कहा, जो आज की साइंस भी हमें बताती है कि ये एक बिग बैंग थ्योरी है जिसको कहा जाता है कि एक बड़ा एक्सप्लोजर हुआ था और उससे ये कायनात वजूद में आई। तो उसका अल्लाह ताला ने जो कलमा कुन कहा, उसकी जो एनर्जी थी, उस एनर्जी से जो उसकी सबसे प्योरीफाई सूरत थी, उसकी जो एनर्जी की थी, उससे अल्लाह ताला ने अरवाह इंसानी को पैदा फरमाया। और उसके बाद जो उसकी अगली स्टेज थी, उससे
اس انرجی کی، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو، فرشتوں کو جو ہے وہ تخلیق کیا، اور اس کے بعد جب وہ انرجی جو ہے وہ بھڑکی ہے اور اس سے آگ نکلی ہے، تو آگ کی لپٹ سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو تخلیق کیا۔ تو اسی طرح یہ زمین قرے وجود میں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کو جو ہے وہ بنایا، جس کا قرآن مجید میں آتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان کو کیا کیا، اس مٹی سے جو ہے وہ تخلیق کیا۔ تو یہ جانور، حیوانات جتنے بھی ہیں وہ اس مٹی سے تخلیق شدہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے وہ دیکھیں کہ اس مٹی سے تخلیق کیا، جو قرآن مجید میں 7 سے 8 9 مرتبہ جو ہے وہ اس کا تذکرہ آیا ہے کہ کھنکتے ہوئے گارے سے بنایا۔ جب اسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اسے بنا سنوار لوں، کیونکہ اس سے پہلے فرشتے اور جنات جو ہیں وہ موجود تھے، اور انسان کو جو تخلیق کیا گیا وہ اس زمین سے، مٹی سے پیدا کیا گیا، اور اس کو اس مٹی سے بنا کر جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ میں جب اسے فنفخت وَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اسے بنا سنوار لوں اور اس کو، تو اس میں تم اس میں روح ڈال دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو فضیلت دی ہے، وہ روح ربانی جو اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، جو اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کرتے ہوئے وہ سب سے پہلے جو ارواح کو پیدا کیا تھا، اور جب یہ روح ڈالی گئی تو فرشتوں کو کہا کہ اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ تو یہ فضیلت اس لحاظ سے یہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ اللہ، فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، لیکن ارواح انسانی اس سے زیادہ پیوریفائی اور اعلیٰ سطح کی چیز ہیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی انسان بنی آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کروایا۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک نورانی مخلوق ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، اسی وجہ سے انسانی آنکھوں سے دیکھے نہیں جا سکتے۔ فرشتے لاتعداد ہیں، ان کی تعداد صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے جو اس کائنات کے تمام اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے فرشتے ہیں کہ جو اگر سجدے میں ہیں تو سجدہ ہی کر رہے ہیں، قیام میں ہیں تو ساری زندگی اس کی کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی قیام کی حالت میں ہی ہیں، اور اگر وہ رکوع کی حالت میں ہیں یا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں تو وہ اتنے فرشتے ہیں کہ وہ اسی حالت میں ہی وہ اپنی وقت گزار رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جو فرشتے جو ہیں وہ اس کا ایک دفعہ طواف کر لیتے ہیں تو دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے اتنے فرشتے جو ہیں وہ تخلیق کیے ہوئے ہیں۔ پھر یہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی یہاں پر نظام کائنات کے حوالے سے مختلف ذمہ داریاں دی ہیں، جو وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ تو پہلی بات تو ہم نے نوٹ کر لی کہ یہ نوری مخلوق ہے، اور دوسری ان کی جو حقیقت یا ان کی صفت ہے وہ گناہوں سے پاک ہیں، احکام الہی کے پابند ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ کوئی کوتاہی کریں یا ان کے اندر گناہ کا کوئی عنصر پایا جاتا ہو۔ فرشتے اللہ کے احکام کی نافرمانی نہیں کر سکتے، خواہشات نفسانی سے پاک ہوتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتے، لہٰذا گناہوں سے پاک ہیں۔ تو یہ فرشتوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہیں۔ نمبر 3، خدائی منصب سے پاک۔ جاہل قوموں نے فرشتوں کو دیوی دیوتاؤں کا مرتبہ دے کر خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی کوشش کی، جبکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، اپنے ارادے اور اختیار سے کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور عرب کی طرف بھیجے گئے، تو عرب کے اندر فرشتوں کو کیا کہا گیا تھا؟ خدا کی بیٹیاں قرار دیا گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس بات کو جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ کیا تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دی ہوئی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ
یعنی کیا تم جب ان کو تخلیق کیا تھا تو کیا اس وقت تم موجود تھے کہ یہ مؤنث ہیں؟ حالانکہ یہ فرشتے تو مذکر ہیں ان کو. تو افاسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم یہ بہت بڑی بات کر رہے ہو. تو یہ عرب کے لوگوں نے جیسے خدا کی بیٹیاں قرار دیا ہوا تھا، تو اس کے حوالے سے یہ خدائی منصب میں شامل نہیں ہیں. بند بھلائی کا مظہر، اگر کسی کی نیکی اور پارسائی کی تعریف کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں وہ تو فرشتہ ہے، کیونکہ فرشتے نیکی اور بھلائی کی علامت ہیں اور ہر وقت اللہ کے ذکر و عبادت میں مصروف رہتے ہیں. تو یہ تو ہو گئے فرشتوں کے اوصاف جو ہم نے ڈسکس کر لیا. اب آ جاتے ہیں فرشتوں کے فرائض، ان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ فرشتوں کے فرائض کے حوالے سے قرآن و حدیث کے مطابق فرشتے بہت سے فرائض انجام دے رہے ہیں، جن میں سے کچھ درج ذیل ہیں. نمبر 1، عبادت و اطاعت. فرشتے ہر وقت اللہ کے ذکر، عبادت، اطاعت میں مصروف ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نارا، آگ سے. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ، ان کے اوپر تند خو قسم کے فرشتے مقرر ہیں. شداد، سخت گیر. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی، ما امرہم، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے. ویفعلون، اور وہ کرتے ہیں، ما یؤمرون، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. تو اللہ کے فرشتے جو ہیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے کہ جہنم میں اگر انسان جل رہے ہوں گے تو ان کو ترس آ جائے گا. نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں حکم دیا ہے اس کے مطابق ہی وہ عمل کریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. آگے آ جائیں. نمبر 2، انبیاء کی طرف وحی لانا. جی، فرشتے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے کا فریضہ انجام دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ حج کی آیت نمبر 75 میں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا من الناس ان اللہ سمیع بصیر. اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول، پیغام پہنچانے والا، من الناس، اور لوگوں میں سے. ان اللہ سمیع علیم، سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. تو یہ فرشتے جو ہیں انبیاء کی طرف وحی لے کر آتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء کرام کی طرف وحی لانے میں ان کے جو سردار ہیں فرشتوں کی ٹیم کے، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے تمام انبیاء کرام پر لے کر آتے رہے ہیں. اور اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب یہ وحی کا سلسلہ چونکہ بند ہو گیا ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں جن پر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وحی لے کر آئے. انسانی اعمال کی نگرانی. فرشتے انسان کے اچھے اور برے اعمال دیکھتے اور لکھتے ہیں. قرآن مجید اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ سورہ انفطار کی آیت نمبر 11-12 ہے کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ حَافِظِينَ، اور بے شک تمہارے اوپر ایک نگہبان مقرر ہیں، کرامن کاتبین، جو بہت ہی عالی قدر ہیں. کرامن کاتبین، ہماری باتوں کو لکھنے والے ہیں. یعلمون ما تفعلون، وہ جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں. یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو، یعنی کہ جو تم عمل کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں، یعنی کہ اسے وہ لکھ لیتے ہیں. کرامن کاتبین، ہمارے دائیں کندھے اور بائیں کندھے پر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے جو ہیں مقرر کر دیے ہیں. حالانکہ یہ نظام جو ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس کو فرشتوں کے بغیر بھی کر سکتا تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے احساس انسان کے اندر پیدا کرنے
لیے یہ چیز کی ہے کہ اللہ نے وہ کاتبین لکھے ہوئے ہیں کہ وہ جو نیکی کا عمل کرتے ہو اس کو وہ نوٹ کر لیتے ہیں، جو برائی والا ہے وہ بائیں کندھے پر جو ہے وہ فرشتہ اس کو نوٹ کر لیتا ہے۔ تو یہ انسانی اعمال کی نگرانی کرنے کا، انسانوں کی مدد و تائید، انسانوں کی مدد و تائید کے حوالے سے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انبیاء کرام اور اہل ایمان کی مدد و نصرت کرتے ہیں۔ جیسے غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے اور وہ دشمنوں کو تباہ کرتے ہیں۔ تو یہ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو یا غزوہ خندق ہو، تو یہ آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں 9th میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے بھی فرشتے اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے ہیں اہل ایمان کے لیے۔ تو اسی طرح جو سورہ حامیم سجدہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس بات کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی مدد ہوتی ہے کفار کے مقابلے میں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل ایمان کے اوپر فرشتوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ ان کو ثابت قدم رکھیں، تو اور ان کے دل کو جو ہے وہ تسلی دیں۔ اور قرآن مجید میں سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکۃ تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا کہ تم نہ خوف کھاؤ، ولا تحزنوا اور نہ تم غم کرو، وَأَبْشِرُوا اور انہیں بشارت دیتے ہیں بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ جو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں، انسانوں کی مدد اور ان کی تائید اور ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اکثر جو ہے وہ ایسا دیکھا آپ نے مشاہدے میں آیا ہوگا کہ کوئی فرشتے جو ہیں کوئی بچہ جو ہے وہ اوپر کی منزل سے نیچے گرا ہے اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا، اور ایک معمولی سی یہ کیا ہے اللہ کے فرشتے جو ہے حفاظت کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کو کوئی تکلیف اور مصیبت نہیں پہنچنی وہ فرشتے اس کی پوری حفاظت کرتے ہیں، چاہے وہ جتنی مرضی بلندی سے ہو۔ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بعض کو خراش تک نہیں آتی اور بعض جو ہے نا وہ کئی لوگ جو ہیں ہلاک ہو جاتے ہیں اور بعض کو خراش تک بھی نہیں آتی، حالانکہ وہ ایسی پوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ انہیں زیادہ نقصان ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ اللہ کے فرشتے ہیں جو کہ جو لوگوں کی حفاظت کے اوپر مامور ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی تکلیف اور مصیبت نہ آئے۔ آگے دیکھیں خوشخبری و عذاب۔ فرشتے انسانوں کے لیے خوشی کی خبریں لاتے ہیں، جیسے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹی کی خوشخبری لائے، اور یہ خوشخبری فرشتے جو ہیں لے کر آتے رہے ہیں۔ تو سورہ ہود کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ اور ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ آئے ہیں اور انہوں نے بشارت دی، تو وہ حیران ہوئے ان کی بیوی بھی کہ میں بانجھ ہوں اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی ہوں، اور میرا خاوند بھی جو ہے وہ انتہائی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ رہا ہے، تو ہمارے ہاں بچہ کیسا پیدا ہو جائے گا۔ لیکن یہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا ہے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے بعد میں۔ تو یہ خوشخبری اور عذاب لانے کے لیے، اور اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے ہیں خوشخبری دے کر، تو وہاں پر ہی وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کس مقصد کے لیے کس مشن پر آئے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر بھی جو ہے وہ ان سے جھگڑے کہ تم وہاں تو حضرت لوط ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت لوط کو اور ان کے جو ایمان لانے والے ہیں ان کو جو ہے وہ بچا لیا جائے گا، باقیوں کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو
یہ فرشتے جو ہیں وہ عذاب لے کر بھی آتے ہیں، جو کہ بیان ہوا ہے حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے، کالو یا لوط، اور جب انہوں نے کہا اے لوط انا رسول ربی کا، بے شک ہم تیرے رب کے پیغمبر ہیں، یعنی کہ ان کے پیغام لے کر آئے ہیں، لن یصلوا، وہ تمہارے پاس نہیں پہنچیں گے۔ یہ پورا واقعہ قرآن مجید میں کئی دفعہ جو ہے وہ تذکرہ آیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ بدکاری سے باز نہیں آ رہی تھی، تو یہ خوبصورت فرشتوں کی صورت میں آئے ہیں، تو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر چڑھائی کر دی، اور اب حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہیں کہ یہ مہمان میرے پاس آئے ہیں اور مجھے یہ قوم جو ہے ذلیل کرے گی۔ تو اس وقت پھر فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کی طرف سے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں اور ان پر عذاب دینا ہے، تو آپ صبح صبح یہاں سے نکل جائیں، اور ان کا وقت جو ہے جیسے ہی سورج نکلے گا تو ان کے اوپر جو ہے اللہ کا عذاب آئے گا، اور ان کو پتھروں کی بارش کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ ہلاک کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اب آ جاتے ہیں کچھ مشہور فرشتے اور ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام ان میں سے سب سے سر فہرست ہیں، کہ جن کا دوسرا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ روح القدس ہے۔ یہ اللہ کے مقرب ترین فرشتے ہیں جو انبیاء اکرام پر وحی لاتے رہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کے اختتام اور دین کی تکمیل کے بعد وحی لے کر تشریف نہیں لائے، تو یہ انبیاء پر وحی لانے کا ایک ذمہ داری ان کے اوپر تھی۔ جی، حضرت میکائیل کیا ہیں؟ یہ موسم کی تبدیلیوں اور رزق رسانی کے کام پر مامور فرشتہ ہے۔ تمام مخلوق کے کھانے پینے کے معاملات اور مختلف مقامات پر موسم کی کیفیات کی نگرانی کرتا ہے۔ تو یہ ان کی جیسے میکائیل علیہ السلام ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے موسم کی تبدیلیاں اور رزق کی رسانی کے حوالے سے اپنی مخلوق کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے۔ اور اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام، قرآن حکیم کی تعلیمات کے مطابق فرشتوں کی ایک جماعت ہر جاندار کی روح قبض کرنے پر مامور ہے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کے سردار ہیں، اسی بنا پر اسے ملک الموت کہا جاتا ہے۔ تو حضرت اسرائیل جو ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ ہر جاندار کی روح قبض کرنا اور فرشتوں کی ایک جماعت کے سردار ہیں۔ حضرت اسرافیل کون ہیں؟ احادیث کے مطابق اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے جس سے کائنات فنا ہو جائے گی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اسرافیل نے منہ میں سور لیا ہوا ہے اور اپنی پیشانی جھکائی ہوئی ہے، جیسے ہی حکم ہوگا وہ سور پھونک دیں گے، اور جب سور پھونک دیا جائے گا تو یہ کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور ایک پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کا نظام جو ہے ترتیب دیں گے۔ تو حضرت اسرافیل کی ذمہ داری جو ہے صرف سور پھونکنے پر مأمور ہیں، کہ وہ اللہ کے حکم کے منتظر ہیں کہ جیسے ہی اللہ کا حکم ہوگا تو وہ سور پھونکیں گے، اور جس کی وجہ سے یہ کائنات تباہ ہو جائے گی۔ کرامن کاتبین، یہ پڑھے ہیں انسانوں کے اچھے اور برے اعمال لکھنے پر مامور ہیں، کرامن کاتبین کہلا، اور اس کا ہم آیت بھی پڑھا ہے، انا علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، بے شک تم پر نگہبان ہیں معزز لکھنے والے فرشتے، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو منکر اور نکیر، انسان کے مرنے کے بعد یہ فرشتے انسان کو موت کے بعد قبر میں اتارنے پر ملتے ہیں، اور یہ اللہ کی ربوبیت، دین اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، اور اعمال اور جوابات کی روشنی میں قبر کی پرمسرت یا تکلیف دہ زندگی کا اللہ کے حکم کے مطابق تعین کرتے ہیں، قبر کو کشادہ یا تنگ کر دیتے ہیں۔ تو یہ منکر نکیر جو ہیں یہ ابتدائی سوال جو انسانوں سے کیے جائیں گے کہ من ربو کا، من نبیوں کا، من دینوں کا،
تو اس کے یہ سوالات کرنے کے لیے منکر نکیر جو ہیں وہ فرشتے قبر کے اندر یہ سوالات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مامور کیے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک یہ جنت اور جہنم کے فرشتے جو ہیں ان کو جہنم کے فرشتے کو مالک کہتے ہیں، اور جنت کے فرشتے کو رضوان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے پر فرشتہ رضوان اور جہنم کے دروازے پر فرشتہ مالک کو مقرر کر رکھا ہے۔ یہ جنتیوں کو دعائیں دیتے اور استقبال کرتے اور جہنمی کو برا بھلا کہتے ہیں، یعنی کہ یہ قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے کہ جب جہنمی جو ہیں وہ فریاد کریں گے اور فرشتے کو کہیں گے یا مالک تو اپنے رب سے درخواست کر کے ہمیں پانی ہی پلا دے، تو وہ آگے سے سوال کرے گا کہ تمہارے پاس اللہ کا پیغام نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے ہاں آیا تھا لیکن ہم نے اس کو نہیں مانا، تو پھر وہ کہیں گے کہ تم اسی میں چلتے رہو گے۔ تو یہ فرشتہ جو ہے وہ مالک جو ہے وہ جہنم کا فرشتہ ہے، اور رضوان جو ہے وہ جنت کا فرشتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں فرشتوں پر ایمان لانے کے اثرات۔ یہ انسانی زندگی کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ فرشتوں کی وجہ سے جو انسان کا جو ہے وہ نیک اعمال کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ فرشتے انسان کو نیک اعمال کی طرف ترغیب دیتے ہیں۔ جب انسان یقین کر لیتا ہے کہ فرشتے اس کے اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں تو انسان کے دل میں نیک اعمال کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ عظمت انسانی کا احساس۔ تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم ہوا، یعنی انسان میں اپنی عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ فرشتوں سے افضل ہے اور اشرف المخلوقات ہے، اس لیے اسے سب سے زیادہ اطاعت گزار بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ جیسے ہم نے شروع میں ہی یہ ٹاپک پڑھتے ہوئے یہ بات دیکھی تھی کہ اللہ نے تو فرشتوں سے بھی زیادہ انسان کو جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا پیدا کیا ہے، لیکن اب وہ اس اعلیٰ درجے پر برقرار رہنے کے لیے اسے فرشتوں سے بھی زیادہ محنت کرنی ہے۔ فرشتے تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور ہر حکم کو بجاوری لا رہے ہیں، تو ہم اگر اس مقام و مرتبے پر فائز رہنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی کسی درجے میں بھی نافرمانی اور اس کا کہنا ماننے والے بن جائیں۔ تو فرشتوں کے حوالے سے انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو فرشتوں سے بھی بہتر ہے، تو لہٰذا وہ فرشتوں سے بھی بہتر جو ہے وہ کام کرے۔ اب آ جائیں، تیسرا پوائنٹ ہے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، نا امیدی کا خاتمہ۔ نا امیدی کا خاتمہ، مشکلات میں انسان کو نا امیدی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے تاکہ انسان کبھی رحمت الہی سے مایوس نہ ہو۔ فرشتوں پر ایمان سے نا امیدی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ ابھی ہم نے قرآن مجید کی آیت بھی پڑھ لی تھی نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم نہ خوف کھاؤ نہ غم کرو، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ تو نا امیدی کا خاتمہ جو ہے یہ اثرات جو ہیں وہ فرشتوں پر ایمان لانے کے نتیجے میں ہوتے ہیں۔ نصرت الہی پر بھروسہ۔ فرشتوں پر ایمان سے انسان کے اللہ کی مدد پر یقین میں اضافہ ہوتا ہے کہ دشمنان اسلام سے جہاد کے دوران فتح و نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور فرشتے نازل کرے گا۔ مسلمان زیادہ جذبے اور خلوص سے خدا کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ تو یہ نصرت الہی کے حوالے سے بھروسہ۔ اب آ جائیں، آخری پوائنٹ ہے توحید پر مضبوطی۔ توحید پر مضبوطی کہ توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنا
तन्हा और अकेला मानना, अल्लाह ताला इस कायनात का खालिक और मालिक है, और फिर उसका कहना भी मानना। फरिश्ते जो हैं अल्लाह ताला की अ, किसी दर्जे में भी नाफरमानी नहीं करते। तो इस लिहाज से इंसान के अंदर भी ये जज्बा पैदा होता है कि अब हम अल्लाह को अकेला और तन्हा मान रहे हैं, वो हमारा खालिक और मालिक भी है, तो फिर अब उसका कहना भी हमने मानना है। तो उस पर मजबूती के साथ जो है कारबंद होना, ये ये असरात हैं। इसके अलावा ऐसा एहसास ज़िम्मेदारी भी है, मौत और क़यामत का तसव्वुर भी है कि फ़रिश्तों पर ईमान लाने से इंसान का मौत और क़यामत के बारे में तसव्वुर पुख्ता हो जाता है, क्योंकि ये फ़रिश्ते ही मौत और क़यामत के फ़राइज़ पर मामूर हैं। इससे इंसान को नेक अमाल की तरफ रग़बत मिलती है। और इसी तरह एहसास ज़िम्मेदारी है कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की इंतहाई ज़िम्मेदार मखलूक हैं और अपने फ़राइज़ की सर अंजाम दही में ज़रा बराबर भी कोताही के मुर्तकिब नहीं होते। इससे इंसानों के अंदर भी एहसास ज़िम्मेदारी जन्म लेता है। फ़रिश्तों का दुश्मन अल्लाह का फ़रिश्तों का दुश्मन अल्लाह का दुश्मन है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के दुश्मन को अपना दुश्मन करार दिया है। मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल व इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफ़िरीन। जो कोई अल्लाह ताला का, उसके फ़रिश्तों का, उसके रसूलों का और जिब्राईल और मिकाईल का दुश्मन है, बस अल्लाह ऐसे काफिरों का दुश्मन है। तो ये हमारे सामने फ़रिश्तों के मुतल्लिक़ हमने जो है वो कुछ बुनियादी बातें जो हैं वो समझने की कोशिश की। अल्लाह ताला फ़रिश्तों पर ईमान को पुख्ता करने के पर हमें जो है वो यकीन अता फ़रमाए, ताकि हम अल्लाह ताला के हुक्मों के मुताबिक अल्लाह की तौहीद और के हवाले से जो रसूल जो हैं वो पैगाम लेकर आते हैं, और रसूलों को पैगाम कौन पहुंचाता है? वो फ़रिश्ते पहुंचाते हैं अल्लाह ताला की तरफ से। और इसी तरह वो किताबें जो हैं वो लेकर आते हैं, सहीफ़े लेकर आते हैं। तो ये ईमानियात का हिस्सा है। जैसे हमने शुरू में पहला चैप्टर पढ़ा था कि ये 3 ईमानियात, ईमान बिल रसालत, ईमान बिल मलाइका और ईमान बिल कुतुब, ये तीनों जो हैं ईमान बिल रसालत ही का हिस्सा हैं बुनियादी तौर पर। गोया के 3 ईमानियात हुए, एक अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान और ईमान बिल रसालत। ईमान बिल रसालत में मलाइका भी आ जाते हैं और किताबें भी आ जाती हैं। क्यों? कि फ़रिश्ते जो हैं वो अल्लाह का पैगाम लेकर किताबों की सूरत में नबियों के ऊपर, रसूलों के ऊपर नाजिल होते हैं, और रसूल जो हैं वो उस पैगाम को पहुंचाते हैं। तो गोया कि ये ईमान बिल रसालत का एक हिस्सा हो गया। अब हम इंशाअल्लाह अगले टॉपिक को ईमान किताबों पर ईमान पर जो है वो बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।